अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये कमांडर बारडून की फ़ौज का नाइट था। नाइट सलेबी फ़ौज का बहुत बड़ा एजाज़ और रुतबा होता था जो उस कमांडर को दिया जाता था जो ज़ाती तौर पर निडर और माहिर जंगजू हो और इज्तमाही तौर पर बहुत बड़े दस्ते को जंगी एहलिया से लड़ा सके। इस एजाज़ के लिए जो औसाफ देखे जाते थे वो किसी किसी में पाए जाते थे। ये एजाज़ जिसे मिलता उसे सर से पांव तक ज़रा बख्तर मिला करती थी। सलेबियों के नाइट जंगी काबिलियत और बेखौफी की बदौलत आज तक मशहूर हैं। उनका इतना रुतबा होता था कि उनके मशवरों से बादशाह अपने फैसले बदल दिया करते थे। इसहाक तुर्क ने ज़रा बख्तर के बगैर उस नाइट को पिछाड़ दिया और उसे घोड़े के पांव तले आने से भी बचा लिया, तो नाइट उसकी कदर कीमत समझ गया। उसे अपने घर ले जाकर नाइट ने उसे शराब पेश की। मुसलमान जासूसों के लिए यह एक मुश्किल पैदा हो जाया करती थी कि दुश्मन के इलाके में वो सैयद का बहरूप धार लेते और ऊंचे हलकों में भी पहुंच जाया करते थे, मगर वहां शराब पानी की तरह पी और पिलाई जाती थी। मुसलमान शराब पीने से गुरेज करते थे, बहाने तराशते थे। बाज जासूस शराब के सिलसिले में शक में पकड़े भी गए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह हिदायत जारी की थी कि शराब पीने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि मज़हब में हराम होने के अलावा यह ख़तरा था कि शराब नोशी आदत बन जाती है। दूसरे ये कि जिसने कभी शराब ना पी हो तो वो होश खोकर अपनी असलियत बेनकाब कर सकता है। यही मुश्किल इसहाक तुर्क के सामने आ गई। वो ईमान का पक्का था। उसने पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी कुव्वत आपने देख ली है। इसका राज सिर्फ यह है कि मैं शराब नहीं पीता। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि तुम्हारे जिस्म में शराब चली गई तो तुम्हारे नीचे जो घोड़ा होगा वो महसूस करेगा कि उसकी पीठ पर एक कमज़ोर इंसान बैठा है, फिर घोड़ा भी हुक्म नहीं मानेगा। इसहाक ने गर्दन से लटकते धागे को खींचा। उसके कुर्ते के अंदर से छोटी सी सलीब बह रही है। इसहाक ने कहा, मैंने अपनी ताकत को इस सलीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्फ करने के लिए सलीब पर हाथ रख कर कसम खाई थी कि शराब नहीं पीऊँगा, बदकारी नहीं करूँगा। मेरी कसम ना तोड़ें। तुम कहाँ रहते हो? नाइट ने पूछा। घर वाले तुम्हारे साथ आए हैं? नहीं, इसहाक ने जवाब दिया। मैं घर वालों से यह कहकर भागा था कि अपने किसी इलाके में कोई तसल्ली बख्श ठिकाना बन गया तो उन्हें यहाँ ले आऊँगा। तुम्हारा ठिकाना बन गया है। नाइट ने कहा, मैं तुम्हें अपने बाकायदा फ़ौज में नहीं ले रहा, तुम मेरे ज़ाती मुहाफ़िज़ होगे। हर कमांडर के साथ 2-4 मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन मैं तुम जैसे औसाफ के आदमियों का कदरदान हूँ। मेरी पसंद का सिर्फ एक मुहाफ़िज़ मेरे पास है, तुम दूसरे हो गए। तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। वो ज़माना जंगजुओं का था। इसहाक जैसे ताकतवर और दिलेर आदमियों की खूब कदर कीमत थी। नाइट ने उसकी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया। उसके लिए अरबी घोड़े और दीगर सामान का बंदोबस्त किया और उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। इसहाक तुर्क को खुदा ने दिमागी सलाहियतें बड़ी फ्याजी से अता की थीं। उन्हें बरुए कार लाते हुए वो 2 दिनों में इस सलेबी नाइट का मोतमिद बन गया। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, उसने नाइट से कहा, अगर सारी दुनिया पर नहीं तो दुनिया या रब पर सलीब की मुकद्दस हुक्मरानी हो जानी चाहिए। तुम ख्वाब देख रहे हो मेरे दोस्त? नाइट ने कहा, मुसलमानों को इतनी जल्दी शिकस्त देना आसान नहीं। हम अभी तक अकेले सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त नहीं दे सके। आप लोग अपने ही पैदा किए हुए वहमों का शिकार हो गए हैं। इसहाक तुर्क ने कहा, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं रहा। सलाहुद्दीन अयूबी अपने मुसलमान दुश्मनों में अकेला रह गया है। क्या हलब और मोसल के नए हुक्मरान इज़्ज़ुद्दीन और अमादुद्दीन आपके हिमायती नहीं हैं? वो आपकी मदद के मोहताज और मुंतज़िर हैं। आपके जासूसों ने मुसलमानों को खोखला कर दिया है। मैं आपको वहाँ की सही तस्वीर बताता हूँ। उसने अल्फाज में ऐसी तस्वीर पेश की जिससे नाइट की बाछें खिल गईं। इसहाक ने ऐसे मशवरे दिए जो कोई जर्नल ही दे सकता था। नाइट की आंखें खुल गईं। तुम मुझे हैरान कर देने की हद तक ज़हीन हो। नाइट ने कहा, हम कुछ ऐसे ही मंसूबे बना रहे हैं जो तुम्हारी ख्वाहिशों और अज़ाइम के मुताबिक हैं। मेरे इस मशवरे को ज़रा अहमियत दें कि सलाहुद्दीन अयूबी की तरह छापा मार जैश तैयार करें। इसहाक ने कहा, एक जैश मेरे हवाले कर दें। मैं मुसलमान इलाकों और उनकी नाजुक रगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मुझे दूर अंदर तक वो जगह मालूम है जहाँ वो रसद वगैरह के ज़ख़ीरे रखते हैं।
ادھر جنگ ہوئی تو ادھر ان کا کوئی ذخیرہ نہیں رہنے دوں گا۔ ایسا ہی ہوگا، نائٹ نے کہا۔ ہم تمہیں موقع دیں گے۔ میں نے تمہیں شمس النساء کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، انوشی عامر بن عثمان سے کہہ رہی تھی۔ وہ موصل میں تھے۔ عامر نے اسے محبت کا جھانسا دے دیا تھا۔ انوشی آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا نام نہ لو، عامر نے اکتاہٹ سے کہا۔ وہ شہزادی ہے، مجھے اپنا نوکر سمجھتی ہے اور حکم چلاتی ہے۔ میں کبھی اس کے پاس کھڑا ہوتا بھی ہوں تو یہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تم سے بھی میں اس لیے ڈرتا رہتا ہوں، تمہیں بھی شہزادی سمجھتا رہا، لیکن تم نے میرا ڈر دور کر دیا ہے۔ اگر تمہیں کسی نے تہ خانے میں بند کیا تو میرے اشارے پر موصل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ انوشی نے کہا۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی جب انوشی اس کے کمرے سے نکلی۔ پھر ایسی 3-4 راتیں آئیں۔ مجھے ان مسلمان حکمرانوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ ایک رات عامر نے انوشی سے کہا، میں نے صلیبی حکمران نہیں دیکھے، ہمارے حکمرانوں سے تو اچھے ہوں گے۔ اس نے رازداری سے پوچھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ صلیبی آ کر ان علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں؟ اس سوال سے عامر کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے بج بج کر سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اگر اس وقت انوشی کو اس کے صلیبی استاد عز الدین اور اس کے وہ 2 اعلیٰ حکام دیکھتے جو اسے گوہر نایاب سمجھتے تھے تو یقین نہ کرتے کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے وہ سوڈانی پری کہا کہتے ہیں۔ وہ معصوم سی بچی بنی ہوئی تھی اور اسے ذرا بھر احساس نہیں تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے صلیب کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ انوشی جب اس رات عامر کے کمرے سے نکلی تو رات کا آخری پہر تھا۔ وہ بڑے اہم راز عامر کے سینے میں ڈال گئی تھی۔ بہت دن گزر گئے تھے۔ بیروت میں اسحاق ترک اپنا صلیبی نائٹ کا ذاتی محافظ ہی نہیں، اس کا ہم راز دوست اور قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بارڈون کے فرنگی لشکر کے ایک بڑے دستے کا یہ کمانڈر صلیب کا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اپنی اس خواہش اور عزم کا غلام ہے کہ وہ اگلی جنگ میں بڑھ چڑھ کر کامیابی حاصل کرے اور شاہ بارڈون سے عرب کا کوئی ٹکڑا انعام کے طور پر حاصل کر لے۔ اس کے دماغ پر خود مختار حکمرانی سوار تھی اور اس کی سوچیں اسی خواہش کے تابع تھیں۔ اسحاق ترک اپنے استاد علی بن سفیان کی تربیت کے مطابق اس کی نفسیات سے کھیلنے لگا۔ جس طرح انوشی جیسی خطرناک لڑکی فطرت انسانی کی کمزوریوں اور تقاضوں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اسی طرح صلیبیوں کا یہ نائٹ اپنے نظریے سے ہٹ کر اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ جس اجنبی کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے وہ صرف اس کی نہیں، اس کے بادشاہ اور اس کی صلیب کی شکست کا پیامبر ہے۔ ایک روز نائٹ اسحاق ترک کو بیروت سے دور لے گیا۔ اسحاق کو پتہ چلا کہ نائٹ کا دستہ رات کو بڑی جلدی میں کوچ کر گیا ہے۔ نائٹ اس دستے کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسحاق محافظ کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ دستے تک پہنچے تو دیکھا کہ خیمے نہیں لگائے گئے تھے، اس میں گھڑ سوار تھے اور پیادے بھی۔ نائٹ نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلا کر مختلف جگہیں بتائیں اور حکم دیا کہ ان جگہوں پر وہ خیمے گاڑ لیں اور تیاری کی حالت میں رہیں۔ اسحاق پاس کھڑا یہ کام سن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں 1 مہینے تک تیاری کی حالت میں رہنا پڑے، نائٹ نے اپنے چھوٹے کمانڈروں سے کہا، لیکن اکتا نہ جناب، ہمیں کل قاہرہ سے آئے ہوئے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ اب دمشق کی طرف سے آئے گا اور سب سے پہلے اپنے مسلمان عمرا کو، جن میں حلب، موصل اور حران کے عمرا خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اپنے ساتھ ملائے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں للکارے گا، مگر اب یہ قابل اعتماد اطلاع ملی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے دل پر وار کرے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے ان عمرا سے جنہیں ہم نے اپنا در پردہ دوست بنا رکھا ہے نپٹے گا۔ اگر ہمیں یہ اطلاع نہ ملتی تو ہم بیروت کے اندر اس کے محاصرے میں آ جاتے۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ صلاح الدین ایوبی محاصرے کا ماہر ہے۔ اس کے محاصرے میں آئی ہوئی فوج کے پاس صرف یہ چال رہ جاتی ہے کہ ہتھیار ڈال دے۔ صلیب کی برکت سے ہمیں پہلے ہی اشارہ مل گیا ہے۔ اسحاق سن رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ اسے یہ سن کر غصہ آنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کے اندرونی حلقے میں بھی صلیبیوں کے جاسوس موجود ہیں جنہوں نے اتنی خطرناک اطلاع یہاں پہنچا دی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان ایمان فروشی پر فوراً اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی کے ہمراز حلقے میں کوئی صلیبی تو نہیں جا سکتا۔
اب یہ ذمہ داری اسحاق ترک بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا کہ وہ قاہرہ پہنچے اور علی بن سفیان کو بتائے کہ اگر سلطان نے واقعی بیروت پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا ہے تو سیدھا بیروت نہ جائے۔ اس اطلاع سے ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا دستہ اس علاقے میں گھات کی صورت میں بھیجا گیا ہے، اسی طرح چند اور دستے جن میں گھڑ سوار زیادہ ہیں بیروت کے ارد گرد اور دور دور بھیج دیے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کا استقبال وہ دستے کریں گے جو بیروت میں ہوں گے۔ وہ اس کی فوج کو یہ تاثر دے کر الجھائیں گے کہ اس نے بیروت کو اچانک دبوچا ہے۔ وہ جب محاصرے کو تنگ کر رہا ہوگا ہم مکب سے اس پر حملہ کر دیں گے، پھر وہ بیروت کے اندر والی ہماری فوج اور ہمارے بحر والے دستوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے پیس جائے گا۔ جناب، ایک پرانی عمر کے کمانڈر نے کہا، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرف سے آئے گا، ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ نائٹ نے جواب دیا، ممکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں سے گزر کر آنے کا خطرہ مول لے گا۔ شاہ بالڈو نے ہدایت جاری کی ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ جھڑپ نہ لی جائے، اسے دور اندر تک اور بیروت تک آنے دیا جائے۔ یہاں ہم اس کی فوج کو رسد سے محروم کر کے ماریں گے، اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ بیروت سمندر پر واقع ہے۔ اسی کمانڈر نے کہا، وہ اپنی بحری قوت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بحری قوت استعمال کرے گا؟ نائٹ نے کہا، اس کی بہت سی فوج بحری جہازوں سے آ رہی ہے، ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ ہم سمندر میں مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی فوج کو اترنے کا موقع دیں گے۔ اس طرح ہم اس کے جہازوں کو تباہ کرنے یا بھاگنے کا موقع دینے کی بجائے جہازوں پر قبضہ کریں گے۔ میرے دوستو، یہ احتیاط کریں کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے، ورنہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ کیا آپ کو مسلمان عمرہ کی نیت کا عمل ہے؟ ایک اور کمانڈر نے پوچھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ نائٹ نے کہا، حلب کا والی عز الدین موصل میں آ گیا ہے اور موصل کا امیر عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ یہ تبادلہ ہماری کارستانی سے ہوا ہے، وہاں کے حالات ہمارے قبضے میں ہیں۔ البتہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان میں کوئی مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے یا اسے رسد دینے سے انکار کر دے۔ بہرحال یہ یقین ہے کہ اپنے مسلمان عمرہ کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو تعاون نہیں ملے گا۔ رات کو اسحاق ترک نے نائٹ کے ساتھ سلطان ایوبی کے متوقع حملے اور بیروت کے محاصرے پر تبادلہ خیال اور خوشی کا اظہار کیا کہ اسے اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع مل جائے گا۔ اس نے کچھ اور ضروری باتیں معلوم کر لیں۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے نکلے اور قاہرہ پہنچے وہ آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ غائب ہو جانے سے نائٹ کو شک ہو جائے گا کہ یہ جاسوس تھا جو سب کچھ دیکھ کر چلا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے سکیم میں رد و بدل کر لیں گے۔ وہ نائٹ کو بتا کر جانے کی سوچنے لگا۔ اسے ایک بہانہ مل گیا جو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے تمام کنبے کو مسلمان علاقے میں چھوڑ آیا ہے۔ اب چونکہ اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے، اس لیے وہ انہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ورنہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ یہ بہانہ پیش کر کے اس نے نائٹ سے کہا، ایک آدھ مہینے بعد ہم جنگ میں الجھ جائیں گے، پھر نہ جانے کب فرصت ملے، انہیں ابھی لے آؤں تو بہتر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ میں مارا جاؤں، مرنے سے پہلے انہیں یہاں لانا چاہتا ہوں۔ بہانہ معقول تھا۔ نائٹ نے اسے جو گھوڑا دے رکھا تھا وہی اس کے پاس رہنے دیا اور کہا کہ ابھی روانہ ہو جاؤ اور جس قدر جلدی آ سکو واپس آؤ۔ اسحاق ترک اس صلیبی نائٹ سے زیادہ جلدی میں تھا، اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا، لیکن اس سے پہلے حلب اور موصل جانا ضروری تھا کیونکہ اس کے کانوں میں وہاں کے حکمرانوں اور عمرا کے متعلق کچھ باتیں پڑی تھیں۔ اسے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سلطان ایوبی جب ان علاقوں میں فوج لائے گا تو موصل کے حکمرانوں اور سلاروں کا رویہ کیا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ حلب میں اس کے ساتھی جاسوس کون کون ہیں اور وہ کہاں مل سکتے ہیں، مگر نائٹ کی زبان سے اس نے سنا تھا کہ عز الدین موصل اور عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رضی خاتون بھی موصل میں ہوگی، اور اگر وہ موصل میں ہے تو اس کی خادمہ بھی ساتھ ہوگی۔ محل کے اندر کی دنیا سے رابطہ اس خادمہ کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ بہرحال اسے وہاں کے حالات اور حالات کی خبر دینے والے خفیہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ تھا، سوائے دو کے جو موصل میں تھے۔ وہ اسی رات روانہ ہو گیا۔ گھوڑا اچھا تھا، اسحاق ماہر سوار تھا، مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کرنے کا اسے تجربہ تھا۔
وہ فاصلہ طے کرتا اور خدا سے یہی دعائیں مانگتا جا رہا تھا کہ اس کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے سلطان ایوبی کوچ نہ کر چکا ہو۔ گھوڑا دوڑ سے تھک گیا تو اسحاق نے اسے روکا نہیں۔ گھوڑا اپنی سہولت کی چال آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ اسحاق نے آگے جھک کر پیٹ زین کے ساتھ لگا لیا اور چلتے گھوڑے پر سو گیا۔ شہر کی تاریکی میں اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی رہنمائی کرنے والا ستارہ چمک رہا تھا۔ گھوڑا صحیح سمت جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں ایک جگہ گھوڑے کو پانی پلایا اور کچھ کھلا کر اس نے خود بھی ذرا آرام کیا۔ گھوڑے کو بھی آرام دیا اور چل پڑا۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ صلیبی نیٹ کے دیے ہوئے عربی گھوڑے نے اسحاق کا خوب ساتھ دیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب اسے موصل کے میناروں کے کلس نظر آنے لگے۔ اسحاق ترک اس شہر سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے اپنے دو ساتھی جاسوسوں کے ٹھکانوں کا بھی علم تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ بتا سکیں گے یا حلب کا راستہ دکھا دیں گے۔ عز الدین کو اطمینان ہو گیا کہ رضی خاتون اس کی زوجیت میں خوش ہے اور اب وہ اس کے کاموں کے متعلق کوئی بات نہیں کرتی، نہ کچھ پوچھتی ہے۔ رضی خاتون نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے عماد الدین کے ساتھ عمارتوں کا تبادلہ کیوں کر لیا ہے۔ رضی خاتون نے جس مقصد کے لیے عز الدین کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو پورا نہ ہو سکا، تاہم وہ اس پہلو کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ وہ اس پراسرار دنیا کے اندر آ گئی ہے اور سلطان ایوبی نے یہاں جاسوسی کا جو جال بچھا رکھا ہے اسے وہ مزید مضبوط اور کرامت بنا رہی ہے۔ شمس و نساء کو اس نے تربیت دے لی تھی اور اس کی یہ بیٹی لڑک پن کے کھلنڈر پن سے نکل کر مجاہدہ بن گئی تھی۔ اس لڑکی نے عز الدین کے ذاتی محافظ عامر بن عثمان کو مخبر اور جاسوس بنا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی کہ اسے ایسی چلاک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا جو عامر کو اسے ہمیشہ کے لیے چھین سکتی تھی۔ عامر بن عثمان نے انوشی کے سینے سے جتنے راز نکالے تھے وہ شمس و نساء کے ذریعے رضی خاتون تک پہنچا دیے تھے۔ یہ نہایت اہم راز تھے جو قاہرہ تک پہنچانے تھے۔ حلب سے سلطان ایوبی کے جو جاسوس آئے تھے ان کے کماندار سے پوچھا گیا تھا کہ قاہرہ جانے والا کوئی آدمی تیار کرو۔ اس نے کہا تھا کہ اسحاق ترک بیروت سے آ جائے گا۔ جب تک وہاں کی خبر نہیں ملے گی قاہرہ کے لیے اطلاع نامکمل رہے گی۔ علی بن سفیان سے سلطان ایوبی بار بار کہہ رہا تھا کہ صلیبیوں کے آئندہ اقدامات کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ انوشی نے عامر بن عثمان کو جو باتیں بتائی تھیں وہ غلط نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ عز الدین اور اس کے خصوصی مشیروں پر اتنی غالب ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کی موجودگی میں اتنی نازک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں وہ قابل نفرت انسان سمجھتی تھی، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ عز الدین نے رضی خاتون کی سیر کے لیے بگھی وقف کر رکھی تھی۔ ایک شام رضی خاتون شمس و نساء کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہر کے قریب ہی سبزہ زار تھا جس میں ایک چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ صرف شاہی خاندان کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ رضی خاتون کے ساتھ اس کی خادمہ بھی تھی اور محافظ کے طور پر عامر بن عثمان بھی ساتھ تھا۔ عز الدین کو عامر پر بھروسہ تھا اور اس نے عامر کو حکم دے رکھا تھا کہ رضی خاتون جب بھی سیر کے لیے باہر جائے تو عامر ساتھ ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بگھی کو دور کھڑا کر دیا گیا۔ رضی خاتون اور شمس و نساء چشمے کی طرف چلی گئیں۔ عامر بن عثمان بھی ساتھ رہا۔ یہ صرف سیر نہیں تھی بلکہ سیر کے بہانے عامر سے معلوم کرنا تھا کہ اسے اور کیا کچھ معلوم ہے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل میں اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ ساتھی اسے بتا رہا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے بلکہ سرپرستی کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں تو ان کا ایک اور ساتھی آ گیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا کہ رضی خاتون کی خادمہ اس وقت چشمے پر گئی ہے، بہتر ہے کہ اسحاق اسے وہاں ملے۔ اسحاق نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور کام کی کوئی بات معلوم ہو سکے تو وہ رات رکنے کی بجائے فوراً قاہرہ کو روانہ ہو جائے۔ اس لیے اسے بتایا گیا تھا کہ خادمہ چشمے پر ملے گی۔ اس آدمی نے رضی خاتون کی سواری ادھر جاتے دیکھی تھی۔ اسحاق کو یہ تو بتا ہی دیا گیا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ عامر بن عثمان چشمے کے کنارے رضی خاتون اور شمس و نساء کو بتا رہا تھا کہ انوشی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی صورت میں عز الدین سلطان ایوبی کو دوستی کے دھوکے میں رکھے گا۔ اگر سلطان رسد مانگے گا تو رسد بر وقت پوری نہیں بھیجے گا۔ اگر سلطان نے فوج مانگی تو یہ بہانہ پیش کیا جائے گا
کہ اس کے تعلقات عماد الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور عماد الدین موصل پر حملے کے لیے ارمینیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، اس لیے فوج قلعے میں موجود رہنی چاہیے۔ عامر نے بتایا کہ عماد الدین کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات سے سلطان ایوبی کا بخبر ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ خادمہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ ریگزاروں کے راہی راہوں میں بھٹکیں، ستاروں کو دیکھیں، سیرگاہ کے قریب سے کوئی گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ خادمہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ جاسوسوں کے اس خفیہ گروہ کے الفاظ تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ترنم میں اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے کوئی مسافر اپنا دل بہلانے کے لیے گنگناتا جا رہا ہو۔ خادمہ پودوں کی اوٹ میں آگے چلی گئی، اس نے اسحاق ترک کو پہچان لیا، اسے روکا۔ اسحاق نے اسے کہا کہ وقت نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا کہ اسی طرح ٹہلتے رہو، اور وہ رضی خاتون کے پاس چلی گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، سیرگاہ پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اسحاق ترک ایک ایسی جگہ رضی خاتون شمس و نساء اور عامر بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رضی خاتون اسے حلب اور موصل کے تمام اسرار اور دھوکے بتا چکی تھی۔ اس نے اسحاق سے کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا میں نے نور الدین زنگی کا مقام عز الدین کو دیا تھا۔ میں نے اس امید پر دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عز الدین کو زنگی مرحوم کا صحیح جانشین بنا دوں گی اور یہ زنگی کی طرح تمہارا دایاں بازو بنے گا، مگر شادی کے بعد راز کھلا کہ میں نے عمر بھر کی ایک بھیانہ غلطی کی ہے، مجھے قید کر لیا گیا ہے۔ اب دمشق کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے، بیروت کے علاقے میں تمہارا جس طرح استقبال ہوگا وہ تم اسحاق سے سن لو گے۔ تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان حالات میں جبکہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا تمہارا منصوبہ پہلے ہی بیروت پہنچ گیا ہے، تم بیروت ہی جاؤ گے یا اپنا منصوبہ بدل دو گے؟ اس سوال کا جواب علی بن سفیان دے سکتا ہے کہ یہ راز بیروت کس طرح پہنچا۔ ہماری قوم میں ایمان نیلام ہو گیا ہے، عیاشی اور حکمرانی مل کر ملکوں کو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے اور قوموں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔